अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बहुत से कबाइल रहते हैं, बहुत से कौमें आबाद है। उसमें बलोच भी है, पश्तून भी है, सिंधी भी है, हज़ारा भी है, पंजाबी भी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बलूचिस्तान सूबा है वो एक गुलदस्ता है सकाफ़तों का। और आज मैं इन सकाफ़तों में, आपको पता है मैंने हज़ारे की सकाफ़त आपको दिखाया, बलूची सकाफ़त दिखाया। आज है हमारे यहाँ पे पश्तून सकाफ़त। मैं पश्तून सकाफ़त में कौन सी पगड़ियाँ हैं, क्या फ़ैशन है, उनकी खुराकें क्या हैं, उनका रस्म व रिवाज क्या है, इस बारे में मैं आया हूँ। यहाँ पे हमारा बल्दिया एक सब्ज़ार है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कल्चर डे मनाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज सिर्फ कल्चर पे बात की जाए। तो पीछे जो है डोल भी बज रहे, और डोल पे हमारे जो पश्तूनों का एक मखसूस छाप है, डांस है, उसे अतन कहा जाता है। वो अतन भी शुरू है और मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स उन्होंने लगाया है। इसी तरह घेर जो हमारा एक रेसलिंग है पश्तूनों का, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। आज का इस प्रोग्राम को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत नौजवान खड़े हैं, ये जवान हैं, इन्होंने भी पगड़ी बांधी है। ये जो जवान है ये फिर चमन की तरफ से किला अब्दुल्ला की तरफ का स्टाइल है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको मिलवा दूंगा। हमारी बच्चियां बहनें भी आई हैं, उन्होंने फिर अपना जो सकाफती लिबास है वो पहन रखा है, उनसे भी आपका मुलाकात करवा दूंगा। आज आप हमारे साथ रहिए, आप इंजॉय करेंगे इस प्रोग्राम को। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्से। नाजरीन, इस वक्त हम ये कल्चर आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारी बच्ची है, आप लोग देखें, इनका अलग ड्रेस है, अलग कशीदाकारी है, इनका फिर एक अलग ड्रेस है, अलग कशीदाकारी है। और ये आप लोग मुख्तलिफ बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के अपनी जो सकाफती लिबास है वो पहना हुआ है। मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ हमारी जो जनूबी पश्तूनख्वा है, बलूचिस्तान में जो पश्तूनों का इलाका है, इसमें मुख्तलिफ कबाइल रहते हैं। आप जब शोब की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पकोल टोपी मिलेगी। फिर जब आप चमन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लुंगी या लंगोटा जो स्पेशल रेशम से बनता है, पंजाब में बनता है, ये लोग बांधना पसंद करते हैं। इसी तरह बनू के इलाके में या जो कुछ हमारे सुलेमान खेल है, वो फिर अपना एक पीला उनका पगड़ होता है, वो बांधते हैं। फिर जब हम जाफर की तरफ जाते हैं, उनका फिर सफ़ेद खासा का बना हुआ एक पगड़ी है। और ये तमाम हमारी कुछ लोग टोपियाँ रखते हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ लिबास है जो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और जान जान बलूचिस्तान के इस एपिसोड में आप देखेंगे हमारे जो पश्तून हैं जो यहाँ बलूचिस्तान में रहते हैं, उन पश्तूनों की क्या क्या सकाफत है और क्या क्या फैशन है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान में आप जानते हैं मैं आपको यहाँ बलूचिस्तान में जो पश्तून अक़वाम है, जो कबाइल है, उनका मैं आपको सकाफ़त दिखा रहा हूँ, कल्चर दिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने मर्दों की पगड़ियाँ दिखाई, उनके अतन दिखाए, तो हमारे जो पश्तून माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, वो भी किसी कौम के बच्चियों, माओं और बहनों से कम नहीं है। इन्होंने भी इस सकाफ़ती शो में भरपूर हिस्सा लिया है
اور آج آپ دیکھ رہے کہ رنگ برنگی جو ہماری جو بچیاں ہیں وہ کڑے ہیں, بچے بھی ہیں, اور ان کے لباس جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے اس علاقے کے جو کوچی لباس ہے, جو بڑیچی لباس ہے, جو ہمارے قبائلی لباس ہے, سلیمان خیل کا لباس ہے, اچکزیوں کا لباس ہے, بڑیچوں کا لباس ہے, یہ لگتے تو ایک جیسے لیکن اس میں فرق ہوتا ہے, اور وہ فرق جو ہے وہ بہت باریک بینی سے میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت جو بچے ہمارے آئے ہیں میں ان سے ذرا بات کروں گا. بیٹا آپ کا نام؟ فاطمہ عزیز. جی فاطمہ عزیز. فاطمہ صاحبہ جو ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج یہ جو کلچر ڈے ہے وہ کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ ہمارا جو ہے یہ ہر سال پشتونوں کا ایک خاص دن ہوتا ہے کہ اس خاص دن پہ ہم اپنا ثقافتی دن مطلب کلچر ڈے مناتے ہیں. اس دن نوجوان مرد و خواتین سارے جو ہے اپنے کلچرل لباس میں ہوتے ہیں, کلچرل چیزوں کی نمائش کرتے ہیں, اپنے ثقافت کی نمائش کرتے ہیں اور بہت جوش خروش سے اس دن کو مناتے ہیں. یہ دن جو ہے ہمارے لیے بالکل عید کے دن کی طرح ہے. آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں خلجی ہوں. اچھا, آپ خلجی ہیں. تو آپ یہ ثقافت کا مجھے فائدہ بتائیں کہ ثقافت کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ثقافت جو ہے یہ ہماری پہچان ہے. ہر کام کی جو ہے قوم کی جو ہے وہ اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. اسی طرح پشتونوں کی جو اپنے لباس ہے, جو ان کے دستور ہے, رسم و رواج ہے, وہ جو ہے ان کی پہچان ہے. اگر ہم اپنے ثقافت کو چھوڑ دیں یا پھر دوسرے نئے فیشنوں کی طرف چلے جائیں تو یہ ایسا ہے جیسے ہم اپنے ثقافت سے دور جا رہے ہیں اور ہمارے کام کی شناخت سے دور جا رہے ہیں. تو کام کا جو بیسیکلی جو شناخت ہوتا ہے وہ اپنی ثقافت سے ہوتا ہے, اپنی زبان سے ہوتا ہے, رسم و رواجوں سے ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ تو انہوں نے فیشن کی بات کی. اب میں صحیح ثقافت جو ہمارا ہے, جس میں جرگہ ہے, جس میں عشر ہے, جس میں ونی ہے, جس میں مافی ہے, جس میں دسترخوان ہے, مہمان نوازی ہے, میں اس بہن سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا نام؟ جی حسن بانو. جی حسن بانو. ہاں جی, حسن بانو سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو ہمارے ثقافت کے حصے مثال کے طور پہ جرگہ ہے, عشر وغیرہ جن کا میں نے نام لیا, ایک ماں جو ہے اپنی گود میں اپنے بچوں کو اس بارے میں کیا درس دے سکتی ہے؟ یہی درس دے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو عشر ہے اور جرگہ ہے یہ سب کچھ جو ہے قرآن اور حدیث سے تعلق ہے ان لوگوں کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ معافی کرنے میں اور مل بانٹ کے کھانے میں, مل بانٹ کے ہے نا کام کرنے میں, اس میں جو ہے محبت بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے اور ہے نا صداقت بھی ہے. تو ہم لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ جو ہمارا جو جرگہ ہے اس میں معافی اور اس میں کسی کی غلطی جو ہے اس کو معاف کرنا, اور کسی سے جب غلطی نہیں ہوگی ان کو سزا دینا, جتنے مطلب زیادہ غلطی جس نے کی اس کو سزا دینا. یہ ہم لوگوں کے جرگہ جو ہے کہ ہمارا کلچر کا ایک حصہ ہے. اور ہو گیا عشر. عشر یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ مل بانٹ کے, ہم جب خواتین کوئی کام کرتی ہے تو ساری بہنوں کو بلا کے ان سے مل کے کام کرواتے ہیں. کوئی بھائی جو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب کو بلا کے کام کرواتے ہیں. تو عشر بھی یہ مطلب ایک حصہ ہے محبت بانٹنے کا اور محبت کو بٹورنے کا. جی, اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ عشر جو ہے یہ جتنے این جی اوز آپ آج کل دیکھ رہے ہو, انٹرنیشنل این جی اوز, یہ ہمارے اس عشر سے نکلے ہوئے. عشر وہ ہے کہ ایک بندہ اکیلا ہے, اس نے گھر کا لپائی کرنا ہے یا اس نے اپنے گندم کا کٹائی کرنا ہے تو وہ اکیلا ہوتا تھا, تو سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے وہ جاتے تھے, ان کا مدد کرتے تھے. اسی طرح جرگہ جو ہے وہ دنیا کے جتنی عدالتیں ہیں اس وقت, جتنے قوانین ہیں وہ ہمارے اس جرگے سے, پنچایت سے نکلی ہے. اسی سے پھر بعد میں جو ہے نا قوانین تھوڑا سا ریفائن کر کے ہماری عدالتیں بنی, جج بنا. پہلے ہمارا جو سردار ہوتا تھا, خان ہوتا تھا, وہ جج ہوتا تھا. اسی طرح جو ملک صاحبان ہوتے تھے وہ وکلا ہوتے تھے. اسی میں مولوی صاحب بھی ہوتا تھا, اسی میں سید بھی ہوتے تھے. اور اسی طرح ہمارا ایک بہت زبردست جو کلچر کا حصہ ہے وہ ہے حجرہ, اتاق, حجرہ, جس میں پورے گاؤں کے لوگ آ کر ادھر بیٹھتے تھے اور اپنے گاؤں کے مسائل حل کرتے تھے. اسی میں پھر ٹنگ ٹکور بھی ہوتا تھا, دریے کے ساتھ, تال کے ساتھ, ڈھول کے ساتھ گانے بھی ہوتے تھے. اور ہمارے اس زمانے کے جو علماء تھے, جو طالبان تھے, ان کا بھی باقاعدہ ایک میوزک کا پروگرام ہوتا تھا اور اسے ہم بانڈار کہتے تھے, جو وہ دف کے ساتھ گانے گاتے تھے, جو وہ تال کے ساتھ گانے گاتے تھے. اب زمانہ ذرا سا بدل گیا ہے. یہ جو بدلا ہوا زمانہ ہے یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں, یا جو ہمارے پرانے رسم و رواج تھے وہ ٹھیک؟ اپنے دور کے لحاظ سے ٹھیک تھے, اور یہ جو بدلا ہوا ہے یہ اپنے دور کے لحاظ سے ٹھیک ہے. دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے ہمیں, کیونکہ نیا دور ہے, ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے, تو اس کے ساتھ تبدیلی تو آنی چاہیے, پر اپنی زبان نہیں بھولنی چاہیے, اپنا رسم و رواج نہیں بھولنا چاہیے.
جی یہ بہن نے میرا یہ کہا کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ظاہر ہے نئے ٹیکنالوجیز آ گئے، ان کے ساتھ چلنا ہے، اقوام دنیا کے بہت آگے چلے گئے، ان کے ساتھ باتوں میں بات کر، مختلف مسائل پہ بیٹھ کر ان سے بات کرنی ہے، لیکن اپنے ثقافت کو، اپنے کلچر کو ریفائن کرنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ K2 TV جی ناظرین، اس وقت ایک سٹال ہے اور اس سٹال میں میرے ساتھ ملے میرے بہت زبردست دوست کلیم اللہ اچکزئی صاحب، اور اس سٹال کا جو مالک ہے، جو ایک بہت تاریخی آدمی ہے، تاریخی کیوں ہے اور اسپیشل کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کا نام؟ عزیز اللہ حمزولی۔ عزیز اللہ حمزولی جو ہے یہ ان کا سٹال ہے اور انہوں نے بہت تاریخی چیزیں رکھی ہوئی ہے، یہ میں کلیم اللہ سے پھر معلوم کر لوں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن جو حمزولی صاحب ہے، عزیز اللہ حمزولی صاحب، ان کے اسپیشلٹی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں، 4 یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، تو یہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں تمام یہاں کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو پڑھائیں۔ تو عزیز اللہ صاحب، آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے یہ اپنے بچیوں کو پڑھایا؟ میں نے بہترین کانکور وہی ہے جو اپنے بچوں پر تعلیم کرے کہ خصوصاً لڑکیوں پر۔ میں نے محمود خان کے کہنے پر سارے بچوں کو پڑھا ہے۔ ہمارا ایک بچے ایم فل کر رہا ہے، دو بی ایس کر رہا ہے، ایک ڈی فارمیسی میں سبق پڑھ رہا ہے، ایک میٹرک میں سبق پڑھ رہا ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ایک وہ بچی جو ان پڑھ ہے، جو نہیں پڑھی ہے، اور یہ جو پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے بیٹوں نے جو انٹرویو دیے ہوئے بحیثیت تعلیم یافتہ لڑکی، اس کا فائدہ ہے کہ دنیا کے جو بھی مشکل حالات ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جو بچے نے تعلیم نہیں کیا ہوا ہے وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، اپنے معاشرے سے بھی ڈرتا ہے، اپنے جو رسم رواج، غلط رسم رواج، اس سے بھی ڈرتا ہے۔ ہمارے بچوں نے، میں نے یہ سب ہدایت کیے ہوئے کہ جو بھی غلط مراسم میں دنیا کا ہمارا رسم رواج ہے اس پر کوئی عمل نہیں کرنا ہے، جو اسلام کے مطابق ہے، جو پشتون دو دستور کے مطابق ہے، وہی اس سلسلہ کو آگے بڑھانا ہے۔ جی بہت شکریہ، اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ عزیز اللہ حمزولی صاحب کی ان باتوں پہ عمل کریں۔ اب میں آتا ہوں ایک اسپیشل چیز جو ہے، جو ہمارے ایکسپرٹ ہے خوراک کا، جناب کلیم اللہ اچکزئی صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو گوشت، تو یہ گوشت کو سکھایا گیا ہے، اس کو پشتو میں لاندی کہتے ہیں۔ یہ لاندی جو ہے یہ ہم پٹھان لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ پٹھان لوگ اکثر پہاڑوں میں اور بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جو شہر تک جاتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد جاتے ہیں، تو وہ اپنے جو چیزیں ہیں کھانے پینے کے وہ بندوبست نہیں کر سکتے۔ پھر یہ لوگ سردیوں میں جو ہے دمبا وغیرہ کاٹ کے اس کو سکھا لیتے ہیں، پھر پورا 6 مہینے تک یہ لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں، تو یہ ہے لاندی۔ اور یہ ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں کرت۔ یہ پہلے جو ہے دودھ سے لسی بناتے ہیں، پھر لسی سے شلومبے لسی بناتے ہیں، جو پشتو میں شلومبے کہتے ہیں۔ پھر اس شلومبے کے لیے ایک کپڑے کا تھیلا بناتے ہیں، پیراشوٹ کا، تو اس میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کلو 2 کلو تک لسی جو ہے اس میں ڈالتے ہیں، تو اس سے پیراشوٹ سے پانی تو نکل جاتا ہے، مگر اصل جو دہی کا جو لسی میں ہے وہ جو گاڑھا چیز ہوتا ہے اس کو پھر یہ سکھاتے ہیں اور اس کو پھر کرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو روٹی ہے، پھر یہ جو کرت ہے، اس کو پیاز سرخ کرتے اصلی دیسی گھی میں، ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ ڈال کر پھر اس کو اس کے اوپر ڈالتے ہیں، تو پھر یہ جو شوروا ہے اس کو کھاتے ہیں۔ اور یہ وہی کٹھو ہے اور یہ دریا ہے، یہ جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں، یہی ہے جو پانی کے لیے، اور یہ جو اگئی ہے، اصل میں جو اگئی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگئی ہے جو ہر ایک اپنے پارٹی کا بھی بنا سکتا ہے، اپنے جو پسندیدہ کلرز ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ انڈے ہیں ابلے ہوئے، پھر ان کو کیسے لڑاتے ہیں، ذرا حمزولی صاحب جو ہے میرے ساتھ ایک انڈا لڑائے گا۔ یہ حمزولی صاحب کو تجربہ نہیں ہے،
اس کا انڈا ٹوٹ گیا اور یہ قانون کے مطابق میں نے جیت لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ میرا ہو گیا, لیکن میں واپس بخش دوں گا اس لیے کہ گرمی ہے اور یہ اس نے اتنے پیار سے رکھے ہوئے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں, یہ کیا ہے, اس کو متنگ بولتے ہیں, یہ منگئی نہیں ہے, یہ متنگ ہے. ہاں منگئی جو ہے نا, منگئی تو وہ ہے, یہ کزا ہے, منگئی وہ جو گول والا ہے وہ ہے, یہ ہے متنگ. اس میں شلومبے بھی ڈالتے ہیں, گھی بھی ڈالتا ہے, گھی کے لیے ہوتے ہیں, گھی کے لیے ہوتا ہے, گھی اس میں رکھا جاتا ہے, جو پھر اس کے اوپر جو ہے نا کپڑے کا وہ باندھ لیتے ہیں, اوپر باندھ لیتے تاکہ کچرا وغیرہ اس پہ نہ جائے. اور یہ جو دریا ہے, یہ ذرا لے آنا, یہ دریا ہے, یہ بڑے سائز کا بھی ہوتا ہے, اور یہ ہمارے جو بانڈار ہوتے ہیں, جو حجرے ہوتے ہیں, اس میں لوگ اور خواتین خاص کر کے شادیوں میں جو ہے اس کے ساتھ جو ہے, یہ اصل میں یہ ہے, یہ بعد میں اس کا ماڈرن طریقہ ہے, یہ پلاسٹک والا, اصل میں یہ والا دریا ہے. اس کے ساتھ پھر ہماری مائیں بہنیں شادیوں میں گانے گاتے تھے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل اس میں بھی پابندی ہو گیا ہے کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی, اور یہ جو ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں جناب علی, ہاں یہ جو خنجر اس نے رکھا ہوا ہے, یہ کیوں رکھا ہے, یہ امزولی صاحب بتائیں گے. یہ ہمارا پشتون کے دو دستور میں جو پہلے سے تلوار اور خنجر کا زمانہ ہوتا تھا, ریفل نہیں ہوتا تھا, تو یہ اس زمانے کا ہمارا دو دستور ہے. جو ہم لوگوں کے سیٹ پر, جو ہمارے سیٹ پر تو پنچر لٹک رہا ہے, پہلے خنجر لٹکتا تھا, تور لٹکتا ہے. اچھا, خنجر پہ بھی لعنت ہو, توپک پہ بھی لعنت ہو, تو پنچے پہ بھی لعنت ہو, امن اچھی چیز ہے, امن اچھی چیز. بس جو آپ نے اپنے بچیوں کو پڑھایا, سمجھو اب انشاءاللہ نہ توپک کی ضرورت ہے نہ تو پنچے کی ضرورت ہے, کیونکہ قلم ایک ایسا تلوار ہے, قلم ایک ایسا تلوار ہے جو بڑے بڑے بندوقوں کو وہ توڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو کام کیا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے, ٹھیک ہے, آپ کو سلام ہے. یہ اگر آپ لوگ کی آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑھی پیڑھی ہے یا چھوٹی ہے تو یہ رنجوں سے اس کو لگا کے, یہ سورما ہے, سرما دانی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح کر کے, اور یہ امزولی صاحب اس وقت کھول رہے اور وہ آپ لوگ کو دکھا رہے. یہ ہے سورما دانی, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے ایک زمانے کے فیشن ہوتے تھے, اور یہ جو ہے نا یہ چائنا کا ہے, چائنا کا تو آپ لوگ جانتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ دہی ہے, اور دہی پھر لسی بنتا ہے, پھر اس سے مکھن نکلتا ہے, پھر مکھن سے جڑ غوڑی بنتا ہے, اور وہ جڑ غوڑی جو ہے نا پھر وہ کرت کے ساتھ ملتا ہے, اور پھر پھر کلیم اللہ چکزئی بنتا ہے. اور یہ ایک زمانے میں, آج کل تو سوشل میڈیا ہے, ٹیلی ویژن ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ایک زمانے میں انفارمیشن کا سب سے بہترین طریقہ ریڈیو. میں نے وہاں پہ ایک اور بھی تاریخی ریڈیو دیکھا ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. اس ریڈیو کا پھر ایک اپنا خوند ہوتا تھا, اور رنگ ہوتا تھا, اور زمانہ تھا, اور لوگ اس ریڈیو کے پیچھے بڑے بڑے دور سے آتے تھے اور اس میں گانے سنتے تھے. کابل ریڈیو تھا, سیلون ریڈیو تھا, آل انڈیا تھا, یہ کہانی ہم لوگ یہ گانے اس وقت سنتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ شپانہ کا شپیلئی ہے, نل شپیلئی, یہ نل بھی کہتے ہیں, شپیلئی بھی کہتے ہیں, بانسری بھی کہتے ہیں, اس کے مختلف نام ہیں. اور یہ جو ہمارے چرواہے ہوتے تھے, چونکہ وہ ایک ایک ہفتے گاؤں میں ہوتے تھے, پہاڑوں میں ہوتے تھے, بیچارے اکیلے ہوتے تھے, تو یہ بجا کے وہ اپنے آپ کا جو غم ہے وہ ہلکا کرتے تھے. یہ کنجی ہے, اور اس میں لسی لوگ پیتے ہیں. تو آپ گلاس میں بھی لسی پیتے ہو, لیکن اس میں جب آپ پیئیں گے اور اس میں ایک پیڑا مکھن کا بھی ہو تو پھر واہ, یہ کلیم اللہ, یہ مکھن کھا کے تو یہ مکھن بن گیا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں, یہ بہت سینکڑوں برس پہلے کا یہ قمیض ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ اس کا گلا ہے, اور یہ آستین ہے, یہ جو ان کے آستین کے جو آگے لگتے ہیں وہ چیزیں ہیں. یہ بہت مشکل سے یہ بنتا ہے, اور یہ بہت اینٹیک چیز ہے. K2 TV. جی ناظرین, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروگرام جان جان بلوچستان ہو, اور وہ بھی کلچر ڈے ہو پشتونوں کا, اور اس میں پشتونوں کا کوئی کھانا آپ کو نہیں دکھا دوں. تو آج جو ہے میں اس وقت توغی روڈ سوات چپلی کباب پہ موجود ہوں. میرا ایک یار ہے حبیب خان, میں اس کے پاس آیا ہوں, اور یہ جو چپلی کباب ہے
اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو تخلیق ہے، جو تخلیق کار ہے، جو موجب ہے، وہ بھی ایک پشتون تھا پشاور میں. اس نے سب سے پہلی مرتبہ اس کا تخلیق کیا. جس طرح ہماری سجی ہے وہ ہمارے بلوچ بھائیوں نے اس کو تخلیق کیا ہے. اسی طرح روسٹ جو ہے وہ پٹھانوں نے بنایا ہے. ہمارا جو کھڑا کباب ہے وہ پٹھانوں نے بنایا ہے. تو پشتون چونکہ خوراک کے بہت شوقین لوگ ہیں، اس لیے یہ اتنے اچھی چیزیں بناتے ہیں. اور حبیب خان کا جو کباب اگر آپ کوئٹہ آئے اور نہ کھائے تو یہ بہت یعنی زیادتی ہوگی. تو حبیب خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا شکر ہے یار الحمدللہ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار چپلی کباب تو ہر جگہ ہے، لیکن یہ جو حبیب خان کا جو چپلی کباب ہے، جو مزہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تعویذ معویز آپ نے اس میں گول دیا ہے، پتہ نہیں کوئی چاست وغیرہ ہے، کوئی دم دارو کیا ہے. کیا کیا ہے یہ آپ نے جو لوگ اتنے دور سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ یہ آپ کو اور ان لوگوں کا محبت ہے. جو اس کے ساتھ محبت ہو تو اس کے پاس لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو اس میں ذرا سا محبت اور پیار شامل کر لیتے تو ذائقہ اچھا بن جاتا اس ہے. میں خلوص بھی ہوتا ہے. خلوص بھی ہوتا ہے. اور خلوص کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ایمانداری بھی ہوتی ہے. اگر آپ کا چیز صاف ستھرا ہے، خالص ہے، تھوڑا سا مطلب آپ منافع کم کمائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ جو چپلی کباب ہو یا آپ کا ہوٹل ہو، دنیا کا کوئی بھی کاروبار اگر ہو تو وہ بہت زیادہ چلے گا. میں آپ سے تھوڑا سا یہ فارمولہ چوری کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں بھی کوئی چپلی کا دکان کھول دوں، چپلی کباب کا. تو آپ یہ بتائیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں؟ جی اس میں بڑا گوشت ہے اور ہلکا سا مکئی کا آٹا ہوتا ہے، پیاز ہوتے ہیں، ٹماٹر، انڈے اور دھنیا، زیرہ، یہ کافی سا مسالے مل کے یہی چپلی کباب بن جاتے ہیں. اچھا. مطلب زیادہ تر اس میں بیف اور یہ پیاز اور آٹے اور ان کے زیادہ فارمولہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جا کے بن جاتا ہے. پھر یہ خشک دھنیا، زیرہ، اجوائن، یہ بہت سے مسالے مل کے اس کا ایک فارمولہ بن جاتا ہے. جی اچھا، یہ جو تیل ہے یا گھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چربی میں بنایا جاتا ہے، تو یہ کیا چیز؟ پہلے بنا لیتے تھے لوگ چربی میں، مگر آج کل زیادہ تر لوگوں کا ہارٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ گھی میں یا تیل میں بنا کیونکہ چربی جو ہے نا ظاہر ہے وہ ہارٹ کے لیے اور کولیسٹرول اس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم یہ گھی اور یہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو آپ ایک تو یہ کباب ہے، ایک وہ جو آپ پیار سے ہمیں لڈو بنا کر دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے آج بنا کر دیں گے آپ؟ وہ سیمپل ہے، وہ تو ہر کسی کو ہم دے دیتے ہیں اپنے مہمانوں. اچھا اچھا. تو میں اور حبیب خان تقریباً کوئی 24-25 سال کی یاری ہے ہماری، اور میں جب بھی آتا ہوں تو یہ ہمیں اچھی چائے بھی پلاتے ہیں. لیکن وہ چائے وغیرہ تو اپنی جگہ پر ہے. یہ جو ابھی اس نے ادھر گرا دیا یہ ہے لڈو، اور یہ لڈو پھر میں آپ کو جب میں کھانا کھاؤں گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ واٹ از دا لڈو. یہ وہ والے لڈو نہیں ہے، یہ گوشت والے لڈو ہے. تو میں پھر بیٹھتا ہوں کیونکہ آپ پہ رش بھی ہے ماشاءاللہ. کوئٹہ کے سارے لوگ، ہر قوم قبیلے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور حبیب خان کا یہ چپلی کباب کھاتے ہیں. تو میں اور جو میرا کیمرہ مین ہے عمیر، ہم جائیں گے اندر اور یہ وہاں پہ بھجوا دیں گے کباب اور پلس لڈو. آئیے میرے ساتھ. تو ناظرین یہ جو خوراک والا پورشن ہوتا ہے ہمارا کھانے والا، اس میں جہانگیر کاکڑ جو ہے ہمارے اسپیشلسٹ ہے خوراکیات کا، وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے اور میں نے ان کے غیر حاضری سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور یہ جو چپل کباب ہے اور جو لڈو ہے وہ میں نے کھا لیا. تو یہ چپلی کباب اور یہ لڈو اگر آپ بھی کھانا چاہیں تو آپ کوئٹہ ضرور آئیے گا. ہمارا یار ہے حبیب خان، ان کے دکان میں آئیے گا اور اس کا مزے لوٹیے گا. اور یہ جو چپل کباب ہے اور پھر جو چٹنی ہے، پھر جو پیاز ہے، پھر جو ان کا خوبصورت نان ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے ان کا جو پیار ہے، جو خلوص ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہاں آئیے اور مزے لے لیجیے.